बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत कबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोहे का काम करते थे। आपने आस बिन वाइल से कुछ पैसे लेने थे, कर्ज दिया हुआ था या उसकी मजदूरी की हुई थी। तो एक दिन जो है वो जब तकाजा किया आस बिन वाइल मुशरिक से कि मेरे पैसे दें, तो उसने कहा कि ऐसे करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी बंद कर दो तो मैं तेरे पैसे दे दूं। तो आप कबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो कहा कि तू मर दोबारा जिंदा भी हो जाए तो मैं तब भी जो है वो ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा चलो बातों में से बात निकली, तो अच्छा मर के ज़िंदा भी होना है, वहाँ पे अल्लाह की तरफ से जो है वो इनाम भी दे जाने हैं, वहाँ पे जो है वो मनसब भी होंगे, मालो दौलत भी होगा, जन्नतें भी होंगी। जब ज़िंदा होंगे ना तो फिर उस वक़्त जो मेरे पास होंगे मैं उस वक़्त तुम्हें दूँगा। ये उसकी सोच थी। ये बेसिकली एक तो मुनकर क़यामत था, मुशरिक था। इसके ऊपर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो ये है इसका शान नुज़ूल इस आयत करीमा का। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उस शख्स के बारे में फ़रमाया। ये रवायत बाज़ दूसरे लफ्ज़ों में भी ऐसे ही है कि लोगों ने पैसे लेने थे और उसने कहा था कि जब मुझे वहाँ पे माल और दौलत मिलेगा तो मैं दिया जाऊँगा वहाँ पे, तो मैं उस वक्त जो है तुम लोगों को पैसे जो है वो दे दूँगा। अफ़रअयतल्लज़ी, अलफ़ हमज़ा जो है वो इस्तिफ़हामिया इस्तेमाल हुआ है। फ़ा पस के लिए लफ्ज़ क्या बचा है? रा का माना क्या होता है? देखना। ता के ऊपर ज़बर हो तो हाजिर मुज़क्कर के लिए, लेकिन तर्जुमा हम किस में करेंगे? क्या देखा तूने? क्या आपने देखा? अल्लज़ी, वो शख्स जो उसको काफ़ारा, जिसने इनकार किया, बेआयातिना, हमारी आयतों का। क्या देखा तूने उस शख्स को जो हमारी आयतों का इनकार, जिसने इनकार किया? वकाला, और कहने लगा लाऊतयन्ना, इसमें से लाम करिए अलहदा, अलफ करिए अलहदा, लफ्ज़ क्या बचा है पीछे? एतान, नून जो है वो स्कीला, ये मज़ारे मजहूल प्रेजेंट पैसिव वॉइस सेंटेंस है और नून स्कीला जो है वो ज़ोर देने के लिए इसमें। वकाल लाऊतयन्ना, यकीनन मैं दिया जाऊँगा, यकीनन मुझे मिलेगा। क्या? मालम व वालदा, माल और औलाद। क्या देखा तूने उस शख्स को जो कहता है कि मुझे माल और औलाद ज़रूर दिया जाएगा? अत्ला, अब इस ये लफ्ज़ किससे है? इत्ला उनसे, मतला हो जाना। अत्ला अल गाइबा, क्या उसको गैब की खबर है? क्या उसको गैब से ये पता चल गया? अमित ताख़ज़ा, अमीन या अत्ताख़ज़ा, ले लिया उसने, इंदर रहमान, रहमान से, अल्लाह से, आहदा, या उसने कोई रहमान से अहद ले लिया है, या उसको कोई गैब की खबर आ गई है, या उसने अल्लाह से जो है वो कोई अहद ले लिया है। कल्ला हमेशा जो है वो नाफिया का सीगा, लेकिन पिछले पूरे कलमे की नफ़ी करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो पीछे कहा गया है कि क्या उसको कोई गैब की खबर है या अल्लाह से उसने अहद ले लिया, कल्ला नहीं, हरगिज़ नहीं। सनक्तुब, अब लफ्ज़ सीन अलहदा कर दीजिए, नून अलहदा कर दीजिए, लफ्ज़ क्या बचा? कतबा का माना क्या होता है? लिखना। यकीनन अनकरीब हम लिख लेंगे। मा यकूलू, हम लिखते हैं, हम लिख रहे हैं या लिखेंगे। मा यकूलू, जो वो कहता है, हम वो लिखेंगे जो वो कहता है। और नमुद्दो लफ्ज़ किससे? मद्दा से। मद्दा का माना क्या होता है? बढ़ा देंगे। लहू मिनल अज़ाबे मद्दा, और हम उसका अज़ाब और लंबा जो है वो कर देंगे, बढ़ा देंगे उसके लिए अज़ाब और ज़्यादा लंबा। व नरेसुहू, और हम वारिस हैं उसके, मा यकूलू, जो वो कहता है, व यातीना, और वो आएगा, फरदा, अकेला, और वो जो कुछ कहता है हम उसके वारिस हैं, जो कहा उसका ज़िम्मा हमारे ऊपर है। व यातीना, और वो आएगा, फरदा, ना हमारे पास, और वो हमारे पास अकेला ही आएगा। फरदा लफ्ज़ किससे है?
اردو زبان میں لفظ فرد استعمال ہوتا ہے ایک کے لیے، وہ اکیلا ہی آئے گا، مال و دولت سب کچھ جس کے اوپر اس کو مان ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے ہم اس کے وارث ہیں، کوئی اور نہیں ہے، وہ آئے گا اور اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا اور بنا لیے انہوں نے من دون اللہ سوائے اللہ کے آلہاتن الہ معبود، اور انہیں اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں لہم ان کے لیے عزا ہوتا ہے باعث عزت، بسبب عزت۔ عربی زبان میں عزا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے مقابلے کا، جس کی ٹکر کا کوئی نہ ہو، اور جس کے سائے تلے سارے جو ہیں وہ چھپ جائیں۔ اور اگر کسی جو ہے وہ دوسرے کو کہا جائے کہ یہ میرے لیے عزا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے ہر مشکل کے وقت یہ میرا ساتھ دے گا۔ تو یہاں پہ اس کا معنی باعث عزت ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا آلہاتن معبود، اور لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت، بسبب عزت بن جائیں۔ کاللہ نہیں، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ یقیناً عنقریب وہ، اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ یقیناً بہت جلد وہ انکار کر دیں گے بے عبادتہم ان کی عبادت کا، جن کو یہ پوچھتے رہے ہیں وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ اور وہ ہو جائیں گے علیہم ان کے ضدہ کا مطلب کیا ہے؟ مخالف ہو جانا، مخالفت پہ آ جانا، دشمن ہو جانا، اور وہ اس کی مخالفت کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو انکار کرتا ہے ہماری آیتوں کا، وقالا اور وہ کہتا ہے لأوتین مالا وولدا یقیناً مجھے مال اور اولاد جو ہے وہ ملے گی۔ اطلع الغیب کیا وہ مطلع ہو گیا غائب پہ، اس کو غیب سے اطلاع مل گئی ہے؟ ام اتخذ یا لے رکھا ہے اس نے عند الرحمن عہدا اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد توحید کے راستے پہ چل پڑا ہے، تب تو وہ امید رکھے اس بات کی، یا اس کو کوئی غیب کا علم ہو گیا ہے وہ منکر کافر مشرک ہے اور کہتا ہے کہ یقیناً مجھے مال اور اولاد ملے گا۔ کلا ہرگز نہیں، کلا پچھلے کلمے کی نفی کے لیے آتا ہے پورے کی، ہرگز نہیں، سنکتب ہم عنقریب لکھ لیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، ونمد اور نمد ہم بڑھائیں گے لہو اس کے لیے من العذاب عذاب مدہ اور زیادہ، ہم اس کے لیے عذاب کو اور زیادہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ اور ہم وارث ہیں ما یقول جو اس نے کہا ہے، ہمارے پاس امانتاً ہے جو اس نے کہہ دیا ہے۔ وَيَأْتِينَ فَرْدًا اور وہ ہمارے پاس آئے گا، وہ آئے گا اکیلا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بن جائیں کہ ہمیں یہ بچا لے گا۔ کاللہ ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ عنقریب وہ ان کی عبادت کا جو انہوں نے بندگی کی تھی اس کا انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ میں پھر اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کر دوں۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاص بن وائل سے، عاص بن وائل وہی ہے جنہوں نے جو عمرو بن عاص کے جو والد تھے، عمرو بن عاص وہ شخص تھا جو جب حبشہ میں مسلمان جو ہے وہ ہجرت کی تھی تو کفار کے مشرکوں کے وفد کا سردار بن کے گیا تھا، اور بعد میں جو ہے عمرو جو ہے وہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام کے بڑے سپہ سالار جو ہے وہ بنے تھے۔ تو یہ عاص بن وائل اس کا والد تھا۔ تو عاص بن وائل اس نے جو ہے وائل نے جو ہے وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیسے لینے تھے، پیسے مانگے تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری چھوڑ دو، پھر لے لو پیسے مجھ سے۔ انہوں نے کہا تو مر کے بھی آ جا، دوبارہ بھی زندہ آ جا، میں تب بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اچھا کہ جدوں پھر مر کے زندہ ہوں گے پھر اوسلے میکل ہوں گے، اوسلے لے لیں، یہ بات اس نے کہی تھی۔ اسی کے بارے میں پھر حضور صلی اللہ یہ قرآن پاک میں یہ آیت اتری افرائیت الذی کفر بآیاتنا، کیا مطلب ہے کہ اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ مر کے اٹھوں گا۔ اگر اس کو مر کے یقین ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا کہ جب دوبارہ اٹھوں گا تو اس وقت مجھ سے پیسے لے لینا۔ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جس ہماری آیتوں سے انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کالا لأوتین مالا وولدا اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً مجھے تو مال اور اولاد ملے گا، مجھے یہاں پہ بھی اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، مجھے اتنا دیا ہوا ہے، وہاں بھی مجھے اتنا دے گا، جب وہ دے گا تو پھر اس وقت مجھ سے لے لینا۔ اب بات یہ کیا اس کو غیب کا علم ہے؟
اس کو غیب سے کسی نے اطلاع دی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہوگا اور وہ جنتوں سے نوازا جائے گا، وہاں پہ مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، یا ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا یہ ہے کہ اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ اور رحمان سے عہد تو اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب توحید کے پیروکار ہو جائیں، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی تفسیر بن جائیں، تب تو ہم امید رکھ سکتے ہیں اللہ سے عہد کی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا کہ اس راہ پہ چلو تو ہو تم مشرک، کہتے ہو کہ تم جو ہے وہ مجھے مال اور اولاد ملے گا اور دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہاں بھی دیا ہے وہاں بھی دیا ہے، تو بتاؤ ذرا اس نے کیا اس کو کوئی غیب کی خبر آ گئی ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ اللہ ہرگز نہیں۔ سنکتب، جو یہ کچھ کہتا جا رہا ہے وہ ہم لکھتے جا رہے ہیں، فرشتے جو اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں ہم لکھتے جا رہے ہیں، یہاں فرشتوں کی بات نہیں کی، یہاں پہ اپنی کہا ہم لکھتے جا رہے ہیں، ہم لکھتے جائیں گے ما یقول، جو وہ کہتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، جو فعل ہم کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کا ہمیں جو ہے وہ آنسریبل ہونا پڑے گا۔ یہ بات تو اس مشرک کے بارے میں کہی جا رہی ہے، لیکن جو کرامن کاتبین ہیں یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو۔ انمد، اور ہم بڑھا دیں گے لہو من العذاب مدا، جو اس کے لیے عذاب ہم بڑھاتے ہیں، جس طرح یہ باتیں کرتا جاتا ہے اس کا عذاب ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ لانسہو، اور جس مال کے اوپر اس کا مان ہے اتنا، ہم وارث ہیں اس کے۔ ما یقول، جو وہ کہتا ہے، اور یاتین فردا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ یہ نہ مال ہوگا یا نہ دولت ہوگا، اس وقت آئے گا، اس وقت جو ہے وہ ہم پھر اس کو جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ دیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور پکڑ لی ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بن جائیں، بسبب عزت بن جائیں۔ ہمارے ہاں بھی جو کنسیپٹ یہی ہے، کسی کے ساتھ جڑ جانا کہ مجھے بھی عزت ملے اس کے ساتھ سے جا کے۔ ہم اپنے نام کے ساتھ بہت کچھ لکھوا دیتے ہیں، کس لیے کہ وہ ہے، وہ مجھے بچا لے گا، وہ جو ہے وہ جس وقت مشکل وقت آئے گا اس وقت میرے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ یہی بات کہی گئی ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، ہم اللہ کا نام لگانا پسند نہیں کرتے اپنے ساتھ، ہم دوسروں کے نام جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کتنے نام ہم نے اپنے نام کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ہم پیراں بخش کہہ دیتے ہیں، پیرا دیتا کہہ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اپنے نام کے آگے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سیالوی، نقشبندی، فلاں 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 کیوں جوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باعث عزت ہیں اور جب ضرورت پڑی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مشکل کے وقت وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان سے جو ہے وہ ہمیں آسرا ہے، وہ ہمارے لیے باعث عزت کا باعث ہیں۔ کاللہ، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ بارہا ہم نے قرآن پاک میں جو ہے وہ اس چیز کو پڑھا کہ جس وقت وہاں پہ ہوگا اللہ دونوں گروہوں کو اکٹھا کر دے گا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام اسے پوچھا جائے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تو اللہ کا میرا بیٹا ہے یا تو اللہ میں سے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے کیا پتا انہوں نے کیا کہا، علم تیرا مجھ سے زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم آپ ہیں، میں کیسے کہہ سکتا تھا یہ بات؟ تو یہ جتنے بھی بزرگ جن کو یہ پوچھتے ہیں، جن کے نام کی مالا جپتے ہیں، ان کو جب سامنے کہا جائے گا تو کہیں گے مجھے کیا پتا تھا، مجھے تو اللہ میاں نے اٹھا لیا، تو نے نہ میں سن سکتا تھا نہ میں دیکھ سکتا تھا، میں تو جو ہے وہ جس حال میں تو نے رکھا اس میں تھا، میرے پیچھے جو مرضی کرتے چلے جائیں، مجھے کیا پتا اس بات کا۔ تو یہاں پہ بھی کاللہ، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، وَیَکُونُونَ عَلَیہم ضِدًّا، اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کہ ہم نے کب کہا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہلاتا تھا، تو عزیر علیہ السلام کہیں گے مجھے کیا پتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جتنی مجھے عمر دی، اس عمر کے بعد میں دنیا سے جو ہے وہ تو نے مجھے بلا لیا، تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا مجھے اس کے بارے میں کیا پتا۔ جن کو بھی اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے، یہ بڑا کلیئر میسج ہے ان کے لیے کہ ہم ایک تو ناتا جوڑتے ہیں عزت کے لیے۔ عزا، میں نے جیسے عربی لغت میں یا عرب علاقوں میں اس کے بارے میں ہے کہ عزا کہا جاتا ہے کہ جو ڈھال کا کام دے، جس کے بارے میں آپ کو ہو کہ میرے ہر مشکل وقت میں میرے سر پہ سائبان چھت بن کے رہے گا، اگر میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو پھر مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری ہر چیز کا جو ہے وہ ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی۔ ہم بھی اسی لیے جو ہے وہ عزت کے لیے، اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے پیچھے جانا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا باعث عزت ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ان قریب وہ انکار کر دیں گے اس کا۔
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ اس کی مخالفت پہ اتریں گے اور وہ مخالف ہو جائیں گے۔ میسج کلیئر ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ صرف توحید کا راستہ، اس کے علاوہ جس کو بھی ہم نے پکڑیں گے وہ اس وقت جا کے انکار کر دیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ یہ دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو ہماری آیتوں سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقیناً وہاں پہ مال اور دولت ملے گا۔ یہی ہمارا کنسیپٹ ہے کہ اتھے اللہ میاں نے 4 پیسے دیتے ہیں، اتھے بھی ہمیں جو ہے وہ دے گا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ پیسے جو ہمیں یہاں پہ دیے گئے ہیں، جو مال و دولت، منصب، جوانی، علم دیا گیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اس اللہ نے، یہ ہمارے لیے ایک قابل فخر بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ٹرسٹی پسند کیا، اللہ نے ہمیں امین بنایا۔ جب اللہ نے ہمیں امین بنایا تو ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے، یہاں پہ اگر ہم کسی کے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، مارنے پہ تل آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس امانت میں اگر ہم نے خیانت کی تو اس کی سزا دیں گے۔ کیا دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور وہ کہتا ہے مجھے یقیناً مال اور دولت ملے گا؟ کیا اس کو غیب کی خبر ہو گئی ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو وہ کہتا ہے ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور ہم اس کا عذاب جو ہے وہ اور لمبا کرتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اسی کے جو یہ کہہ رہا ہے، یہ باتیں کہہ رہا ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ باتیں اس کو بتائی جائیں گی اور وہ میرے پاس اکیلا آئے گا، نہ مال ہوگی نہ دولت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ جس بل بوتے کے اوپر وہ اس وقت وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، ہم ان باتوں کے وارث ہیں۔ وہ سامان ہمارا ہے جو اس کو دیا ہوا ہے، جو مال و دولت ہے وہ ہم نے دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس آئے گا، وہ اکیلا آئے گا، پھر پوچھیں گے اس سے اس وقت۔ اور جن لوگ اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لی ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بن جائیں، بسبب عزت بن جائیں، ہرگز نہیں۔ وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رحم اللہ۔